मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक। अच्छा, दाढ़ी शरीफ में ये हुआ था कि रमजान मुबारक में जैसे आमतौर पे ये तासुर होता है कि शेव नहीं करते, तो हम भी ऐसे थे, मदनी चैनल में थे, 3 साल तक शेव करते रहे और इस दौरान रमजान मुबारक में दाढ़ी रख लेते थे, शेव नहीं करते थे। तो एक दफ़ा निगरानी शूरा ने तकरीबन गालिबन 22 या 23 रमज़ान के दिन थे, तो हल्की फुल्की शेव बढ़ चुकी थी। तो निगरानी शूरा ने इनफरादी कोशिश की और मुझे आशिकान रसूल की 130 हिकायत वाली जो किताब है वो तोहफे में दी कि आप दाढ़ी रख लें। तो बस मैंने कुछ भी नहीं सोचा उस वक्त, फिर दाढ़ी रख ली थी। हालांकि पहले मैं सोचता था यार दाढ़ी रखूंगा तो घर वाले ये बोलेंगे और बाहर वाले मजाक उड़ाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे। लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मजाक तो किसी ने भी नहीं उड़ाया, बल्कि पजीराई मिली है। घर में भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने टोका हो, सबने अच्छा ही कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो इतने प्यारे इस्लामी भाई हैं हमारे माशाल्लाह, और इतने सीनियर मोस्ट इस्लामी भाई हैं, तो अब जब चैनल शुरू हुआ नाजरीन ने देख ही लिया कि हमने कैसे शुरू किया था। ना तजर्बा था, ना इतनी मालूमात थी, अजीब व गरीब किस्म का ज़हन होता है। तो अब जावेद भाई आए थे MCR टेक्नीशियन के तौर पर, यानी जो मास्टर कंट्रोल रूम होता है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो बेसिक इनकी एक्सपर्टीज थी। फिर माशाल्लाह इन्होंने सीखा भी, मजीद तरक्की भी की, अब बहुत सारी चीज़ें जो ये कर रहे हैं। तो ये आते थे, बैठते थे और चले जाते थे। अच्छा, अब हम सोचते कि यार ये बंदा अजीब आदमी, इसका कोई काम वाम तो है नहीं, इसको हमने ऐसे ही रख लिया है। आए बैठे, अब ज़ाहिर है कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको वो ठीक करेगा ना। उसको हमारे को इतने ज़्यादा डिपार्ट भी नहीं थे, तो हमारे दफ़ा मशवरा यार इससे माजरत कर लेते हैं ना। अच्छा, कि ये 8 घंटे बैठ के चला जाता। अच्छा, थे भी खामोश तबीयत, आए बैठे चुपचाप चले गए। पूरा महीना गुजर गया, तो बोला यार ये क्या, इसको क्या करे ना, इसका कोई काम वाम तो है नहीं। तो फिर बाद में जब मशवरा किया पता चला भाई यही तो सबसे कीमती इस्लाम भाई होता है कि अगर आपकी ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम आएगा तो उस वक्त कौन संभालेगा, ये भले महीने में एक दफा काम करेगा। जी जी जी। तो अब मैं सोचता हूँ वही वाली बात हो गई ना, वो जो वाकया है ना कि एक साहब की जो है वो मशीन खराब हो गई, फैक्ट्री रुक गई। तो किसी समझदार आदमी को या समझ लें इंजीनियर को बुलाया, क्या भाई मशीन ठीक कर दें, पूरी फैक्ट्री रुक गई है। कहा 1 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है 1 लाख रुपए देंगे भाई, शुरू करें, पूरी प्रोडक्शन रुक गई है। उसने हथौड़ा उठाया और हथौड़ा मारा, मशीन चलना शुरू हो गई। कहा लाओ लाख रुपए। कमाल हो गया, लाख रुपए हथौड़ा मारने के। बोला इस चीज के लाख रुपए नहीं, किधर हथौड़ा मारना है इस बात के लाख रुपए। तो हथौड़ा मारने वाले को पता है ना कहाँ मारना है, हर चीज का एक माहिर होता है। और माशाल्लाह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल में बहुत सारे ऐसे इस्लामी भाई हैं, जब वाकई जरूरत पड़ती है और जब वो काम करके दिखाते तो अंदाजा होता है ये उन्हीं का खासा है। अच्छा अब्दुल भाई, सुल्तान वाला पहला इज्तिमा जी जो मदनी चैनल के लॉन्च होने के फौरन बाद हुआ था, उसमें फिर हम सारी टीम गए, उसमें ये जावेद भाई भी साथ थे। फिर उसमें इनकी एक्सपर्टीज पता चली कि वाकई है ना, वाकई ये भी बड़ा आपने अच्छा याद दिलाया। मुझे भी याद है कि मुल्तान इज्तिमा बिल्कुल हमारे चैनल के लॉन्च होने के बाद, समझे मेरा ख्याल है कि हमारे चैनल को एक जबरदस्त उड़ान देने में मुल्तान इज्तिमा का भी बड़ा अच्छा बिग इवेंट था, बड़ा बिग इवेंट था। और वाकई और उसमें बातचीत ये हो रही थी, बाद लोग ये मशवरा दे रहे थे कि आउटसोर्स करो। बड़ा जोर था कि यार आप लोग अभी नए नए हैं, हमारे साथ ही थे इस्लाम भाई, बाहर से करवाएं, कहीं हम फंस जाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन उस वक्त निगरानी शुरा का वो मशवरा याद है, सब ने कहा नहीं मेरी ही टीम करेगी, इतनी अपनाई। और फिर जो खुशी थी हमारे इस्लामी भाइयों की कि नहीं अब तो हमने करके दिखाना है। दिन रात एक किया था, दिन रात एक किया था मदनी चैनल की मजलिस से। और माशाल्लाह पहला मुल्तान इज्तिमा किस तरह लाइव किया, आइए आपको उसके भी कुछ मनाज़िर दिखाते हैं। रसूल अल्लाह के नारों की हर सू धूम है, या रसूल अल्लाह के नारों की हर सू धूम है, या रसूल अल्लाह के नारों की हर सू धूम है, अल्लाह अल्लाह की सदा की। अच्छा अब्दुल भाई, ये मनाजिर देखे ना लोगों ने, वो इज्तिमा भी एज ए डायरेक्टर मैंने किया था और मेरे साथ टीम भी थी। पूरा टीम वर्क होता है, एक फर्द वाहिद का कोई भी काम नहीं होता, टीम ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकता बंदा। तो मुबल्लिगीन, टेक्निकल स्टाफ, यानी साउंड वाले, सब ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन एक है ना, कुछ लोग कहते हैं कि ना हज के बाद बड़ा इज्तिमा ये है वो है, तो यानी फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था। तो वो जब इज्तिमा जब ख़त्म हुआ,
اس کے بعد جب وہ عوام کا جو ریلا نکلا ہے اور وہ باہر کی طرف جو جاتے ہم نے وہ مناظر دکھائے. آپ کے لیے بھی پہلا اجتماع تھا, آپ نے دیکھا نہیں تھا اس سے پہلے؟ نہیں, اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. آپ کے کیا ایکسپیرینس؟ تو یعنی میں تو بالکل تھوڑی دیر سکتے میں آ گیا تھا. میں نے بولا یہ عوام کہاں تھی, یعنی بہت بڑے وسیع رقبے پہ ہے نا اجتماع. تو وہ الگ الگ پنڈالوں میں جب وہ نکلے تو عوام نکلی جا رہی ہے, ہم لائیو دکھائے جا رہے ہیں, ختم ہی نہیں ہو رہی. میں کبھی یہ کیمرہ سوئچ کر رہا ہوں, کبھی وہ کر رہا ہوں, یار ختم ہو. یعنی ہم بیک گراؤنڈ کلام کے پیچھے اتنی عوام نکلی نا. تو اگر یعنی مبالغے سے کام نہیں لیں تو حج کے بعد یہ بہت بڑا اتنا بڑا اجتماع, اس کو پھر کیمروں سے کور کرنا. جو شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں ان لاکھوں اسلامی بھائیوں کے جو نکلنے کا منظر تھا وہ مجھے بڑا دم بخود کر گیا. آئیے آپ بھی وہ منظر دیکھیے, اللہ وہ دن پھر لائے کہ پھر ہم اس طرح کے اجتماع کر سکیں, پاکستان کے حالات مزید بہتر ہوں. آئیے آپ کو وہ منظر دکھاتے ہیں. عید مبارک مبارک, عید مبارک مبارک, عید مبارک مبارک, عید مبارک, عید مبارک مبارک, عید مبارک مبارک, عید مبارک مبارک, عید مبارک. بعد رمضان عید ہوتی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, ملتان اجتماع کی یادیں بھی تازہ ہوئیں اور واقعی یہ بڑی خوشی کا موقع ہوا کرتا تھا اسلامی بھائیوں کے لیے. آج میں آپ کو ایک مدنی بہار سناؤں گا جو امیر اہل سنت نے اپنی بڑی پیاری کتاب فیضان سنت جلد اول میں تحریر فرمائی. مدنی بہار سناؤں گا بھی اور اس کے بعد انشاءاللہ اس اسلامی بھائی کو ہم یہاں مدنی چینل میں دیکھیں گے بھی. امیر اہل سنت نے یہ بہار فیضان سنت میں شامل فرمائی. ٹنڈو الایار باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ برے ماحول اور آوارہ دوستوں کی صحبت نے مجھے گناہوں پر دلیر کر دیا تھا. شراب کے اڈوں پر جانا میرے لیے معمولی بات تھی. لوگوں سے خواہ مخواہ لڑائی مول لینا, بلا وجہ جھگڑنا اور مار پیٹ کرنا میری عادت بن چکی تھی. میرے ان کرتوتوں کی وجہ سے گھر کا ہر فرد مجھ سے بیزار تھا. میں اسی طرح گناہوں کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا کہ میری قسمت کا ستارہ چمکا اور میں ایک عاشق رسول کی انفرادی کوشش کی برکت سے تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے تحت ٹنڈو الایار کی نورانی مسجد میں ہونے والے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اجتماعی اعتکاف کی بہاریں سمیٹنے میں شامل ہو گیا. دوران اعتکاف عاشقان رسول کی داڑھیوں, اماموں, نورانی چہروں اور ان کی محبتوں اور شفقتوں نے مجھے دعوت اسلامی سے کافی متاثر کیا. 10 شبانہ روز عاشقان رسول کی صحبت میں وہ کچھ سیکھنے کو ملا جو بیان سے باہر ہے. 25ویں شب میں ذکر اللہ میں مشغول تھا. مجھ پر غنودگی طاری ہوئی اور میں نے خود کو کعبۃ اللہ شریف کے روبرو پایا. میں نے بے ساختہ حجر اسود کو چوم لیا. 27ویں شب بھی مجھ پر کرم ہوا. غنودگی کے عالم میں مدینہ منورہ کی نور بار گلیوں اور سبز گنبد کے نورانی نظاروں کی سعادت پائی. ان ایمان افروز سلسلوں نے میرے دل کی دنیا بدل ڈالی. میں نے نیت کی کہ اس مدنی ماحول کو زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا. الحمدللہ عز وجل تعدم تحریر اب تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ ہوں اور جامعۃ المدینہ حیدرآباد میں درس نظامی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مدنی اعتکاف کی بہار, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار. شراب کے اڈوں پر جانے والا, گناہوں میں مبتلا رہنے والا ایک نوجوان درس نظامی میں داخلہ لیتا ہے. یہ بہار تو ظاہر ہے کچھ سالوں پہلے لکھی گئی, پھر اس نوجوان نے, اس اسلامی بھائی نے درس نظامی بھی کمپلیٹ کیا. آج وہ مدنی چینل میں ہمارے ساتھ ہیں. ذرا غور کیجئے, عالم دین بننے کے بعد, درس نظامی کرنے کے بعد مدنی چینل جوائن کر کے آج وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بن چکے ہیں. میری مراد ہمارے طارق مدنی بھائی ہیں, ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. طارق بھائی آپ سے کچھ بات کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین کو پہلے دکھاتے ہیں ہمارے طارق بھائی پہلے کیسے دکھتے تھے, پھر ہم آپ کو دکھائیں گے اب کیسے دکھتے ہیں. جی. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. ماشاءاللہ طارق بھائی ہمارے درمیان ہیں. طارق بھائی بڑی ایک ایسی زندگی آپ کی, اور ماشاءاللہ آپ مدنی ماحول کی برکت سے, اعتکاف کی برکت سے مدنی ماحول میں آئے. درس نظامی حیدرآباد سے ہی مکمل کیا؟ الحمدللہ درس نظامی آپ نے حیدرآباد سے مکمل کیا, پھر مدنی چینل میں کیسے آ گیا؟ سب الحمدللہ میں جب اعتکاف ہوا, یہ جو مدنی بہار والا اعتکاف ہے 10 روزہ, اس کے بعد ہمارے وہاں کے نگرانوں نے انفرادی کوشش کی کہ
عید کے دن باپا ملاقات فرماتے ہیں فیضان مدینہ میں، عام ملاقات ہوا کرتی تھی اس ٹائم. تو ایک ذہن نہیں تھا، تو مطلب دل تو کر رہا تھا کہ ہم عید پہ باہر گھومنے جائیں. تو بس وہ دوستوں نے یہ پروگرام بنایا کہ یار چلتے ہیں کراچی، وہیں سے ملاقات بھی کر لیں گے، وہیں سے سمندر وغیرہ کی طرف بھی چلے جائیں گے، کراچی گھوم لیں گے عید پر. تو بس پھر آئے اور صفوں میں بیٹھے، ٹوکن بٹ رہے تھے. تو بس وہ ٹوکن بٹا، لیکن ہم بالکل امام صاحب کے ساتھ تھے، جہاں باپا تشریف فرما ہوتے تھے نا، جماعت ادا فرماتے تھے، تو بالکل اسی لائن میں ہم تھے. باپا نے فرمایا کہ یہ جو صف ہے نا یہ پیچھے چلی جائے، اس میں میں بھی تھا. بس وہ ایک دل پہ کیفیت ہوئی کہ یار آئے بھی کچھ ملا بھی نہیں. بس اتنے میں 2 صفیں کراس کی تو تیسری صف میں آواز لگائی ایک اسلامی بھائی نے. اس نے آواز دی، کہا کہ یہاں کے بیٹھ جائیں. وہ اٹھ گیا اور مجھے بٹھا دیا. وہ ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا ان کی دل جوئی ہو جائے گی، تو مجھے بٹھا دیا. تو کیا بات. بس بیٹھا تو میں بس دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی فیضان مدینہ میں داخل ہونے کے بعد. تو بس ٹوکن ملا، باپا سے ملاقات کی ترکیب ہوئی. بس باپا کی بارگاہ میں پہنچنا تھا اور دل سے بے ساختہ الفاظ نکلے کہ باپا میں داڑھی کی نیت کرتا ہوں. ارے واہ. تو باپا نے اسی ٹائم میرے سر پر امامے کا تاج سجایا اپنے ہاتھوں سے، اور الحمدللہ پھر عید کی خرچی بھی دی، اور باپا نے فرمایا کہ سحری کر کے جائیے. عیدی باپا عیدی دیتے، وہ عیدی بھی دیا باپا نے عیدی بھی دی واہ. اور ساری کا ٹوکن بھی دیا. دوسری عید کو روزہ بھی رکھوا دیا. جی جی سارے پروگرام بھی کینسل ہو گئے ہوں گے. سارے پروگرام کینسل ہو گیا. جی جی درس نظامی میں داخلہ لے لیا. جی درس نظامی میں پھر داخلہ لیا، وہیں سے ذہن بنا. تو درس یہاں نظامی مدنی میں چینل کے داخلہ ناظرین لیا. سوچے کہ جو اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر اسلام میں پیچھے چلا گیا، شاید اس کو پتہ نہیں ہوگا یہ کتنا زبردست مدنی پھول ہے. کمائی کہاں پر، اس کی کمائی آج کہاں پہنچ گئی. یہ شاید دل برداشتہ ہو کے گھر چلے جاتے. اس اسلامی بھائی نے اپنی جگہ بٹھا دیا. باپا سے ملاقات ہونا، اس کی ان کی تقدیر بدلنا، سبحان اللہ. اللہ جانتا ہے وہ کون تھا. شاید آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ اب کہاں ہے، کون ہے. جانتے ہیں آپ ان کو؟ جی ایسا وہ ہمارے ہی ٹنڈول ایار شہر کے ذمہ دار. کیا بات ہے. اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ ہمیں نیکی کی دعوت دینے میں جی نہیں چرانا چاہیے. ہمیں کیا معلوم یہ آج پینٹ شرٹ میں گھومنے والا، یہ آج جناب کانوں میں بالیاں پہننے والا، کل یہ مفتی اعظم بن جائے، کل یہ جناب کوئی دعوت اسلامی کا بہت بڑا کام کرنے والا بن جائے. ہمیں اس کو نیکی کی دعوت دینی ہے، شفقت کے ساتھ دینی ہے، اس کے مس ایٹیٹیوڈ پر بھی صبر کرنا ہے. جیسے اسلم بھائی نے بتایا، شہزاد بھائی نے بتایا کہ کس طرح مس بہیو اس زمانے میں کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا. لیکن نگران شورا کا وہ رپلائی، مبلغین دعوت اسلامی کا وہ رپلائی، یہ سارا سلسلہ جہاں آپ دلچسپی اور دعوت اسلامی کی بہاروں اور برکتوں کے لیے دیکھ رہے ہیں، وہاں یہ ہماری ٹریننگ ہے کہ جب یہ سارے بدل رہے ہیں اور اب یہ جو واقعات سن رہے ہیں کہ اب دیکھیں نا، ایک اسلام میں کھڑا ہو کے چلا گیا. کیا ہم کسی کو ہم کہتے نہیں میں ہی بیٹھوں گا، بھلے کوئی کھڑا ہو کے چلا جائے، نئے اسلام میں چلے جائے. ایک حسن اخلاق سے بندہ اتنا بن بھی سکتا جی. ہے اور اسی ایک طرح ہمارے بد اخلاقی سے دور بھی ہو اس کی سکتا ہے. نسلیں بگڑ سکتی ہیں. بالکل یہ بہت ضروری ہے. جی طارق بھائی، اب آپ درس نظامی میں آپ نے داخلہ لیا، حیدرآباد سے درس نظامی کر لیا. اب درس نظامی کرنے کے بعد تو بہت ساری فیلڈ تھیں، مدنی چینل میں کیوں آئے اور کیسے آئے؟ ایسا الحمدللہ میں نے درس نظامی مکمل کیا تو مطلب ذہن تو یہ تھا کہ تدریس وغیرہ کی ترکیب بنانی ہے یا اپنا بزنس سنبھالنا ہے. تو لیکن والدہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی، تو اس وجہ سے مجھے اساتذہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، اپنی والدہ کے پاس جائیں، ان کی خدمت کریں، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے روزگار کا ذریعہ بھی بن جائے گا. تو الحمدللہ اساتذہ کرام کی انفرادی کوشش سے میں اپنے گھر ہی گیا، ٹنڈول ایار میں ہی آ گیا، اور وہیں پر ہی میں نے اپنے ایک چھوٹا موٹا کاروبار اسٹارٹ کیا. ویسے بھی ہمارا خاندانی کاروبار بھی ہے الحمدللہ، اس کو بھی کچھ سنبھالتا تھا، والدہ کی خدمت اور مدنی چینل والدہ کو بھی دکھاتا تھا اور میں بھی دیکھتا تھا. تو بس والدہ 12ویں کے مدنی مذاکرے چل رہے تھے، غالباً 9 شب ہوگی، تو والدہ کی طبیعت تھوڑی زیادہ خراب ہونے لگ گئی تھی. تو مدنی چینل چل رہا تھا، میں نے والدہ نے مجھے آواز لگائی بیٹا پانی دو، میں نے پانی دیا. تو والدہ نے کہا کہ جس طرح باپا توبہ کر رہے ہیں نا، مجھے بھی ایسے آپ میرے کان میں الفاظ بولتے رہو، میں توبہ بھی کر لوں، بیعت بھی کر لوں. تو اسی طرح ایسا والدہ نے الحمدللہ میری مطلب باپا جیسے فرماتے کہ میں والدہ کی کان میں کہتا کہ کیونکہ ان کی سماعت میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا بیماری کی وجہ سے، تو میں نے ان کو توبہ بھی کروائی. اور اسی طریقے سے مطلب جس طرح باپا ارشاد فرماتے رہے تو میں نے بیعت بھی کمپلیٹ کی. پھر
कुछ दिन बाद ही वालिदा का इस दुनिया फानी से इंतकाल हो गया। तो फिर मैंने नियत की कि मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला मदनी चैनल में ही जाना है, और इसके लिए मैंने कोशिशें भी की, सीवियाँ भी दी, और अरकान शुरा से भी, मतलब उनसे भी, अली भाई होते हैं हैदराबाद में, उन्हें मैंने अपनी सीवी वगैरह दी, तो मतलब नहीं हो सका। फिर मैं खुद यहाँ पर 41 दिन के काफिला कोर्स के लिए आया। फिर मैंने असद भाई को सीवी जमा करवाई, तो इन्होंने फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही इंटरव्यू में मुझे एज ए असिस्टेंट HR अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल में रख लिया गया। फिर उसके बाद मेरी ये मतलब एक दिल की ये थी कि बस मुर्शिद का कुर्ब मिल जाए, किसी भी तरीके से मुर्शिद का कुर्ब मिले, और मदनी चैनल में आने का मकसद भी ये था कि मुर्शिद का कुर्ब मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपना ट्रांसफ़र करवाया प्रोडक्शन मकतब में। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बस दिल की यही नियत थी कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का कुर्ब हासिल हो जाए। और निगरानी शुरा का जो वो बयान है 26वीं का, जिसमें हाजी साहब ने मेहराब के करीब ही खड़े होकर ये फरमाया था कि फिरता था मारा मारा, ना था कोई सहारा, आ पहुंचा मैं भी सुनकर अत्तार रहनुमा। क्या बात है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कितनी जज्बाती वाबस्तगियां हैं, कितनी मोहब्बतें हैं, मदनी चैनल से प्यार भी है, और फिर अमीर अहले सुन्नत से कुर्ब हासिल करने के लिए इस्लामी भाई यहाँ आ रहे हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप अभी ये सेट देख रहे हैं, जरा सेट थोड़ा सा अगर मंजर दिखाएं भाई, जिप के जरिए अगर दिखा दे तो और अच्छा है। अब ये सेट के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार एक ऐसे शख्स का भी होता है, एक ऐसे समझ लीजिए कि इस्लामी भाई का भी हुआ करता है कि जो इस सेट को बनाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं, और वो हमारे कारपेंटर इस्लामी भाई होते हैं। यकीनन बहुत सारा लकड़ी का काम होता है इसके अंदर। अब ये सेट बनाना, फिर उसको डिज़ाइन करना, हमें लोग कॉल्स करते हैं आपका सेट बहुत अच्छा लग रहा है, यकीनन इसमें बहुत सारे लोगों के काम होता है, लेकिन कारपेंटर, खास तौर पर जिस कारपेंटर से मैंने आज आपको मिलाना है, हमारे इस्लामी भाई बहुत मेहनती हैं, और ये हर बार ये मुझसे शिकवा ज़रूर करते हैं कि अब्दुल हबीब भाई बहुत थोड़े दिन मुझे मिलते हैं सेट बनाने के लिए, लेकिन माशाल्लाह ये जब भी सेट बनाते हैं बहुत प्यारा बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। शायद ये दो दिन रात में चंद घंटे, ये भी चंद 2-4, फिर सोते भी नहीं है 2-4 दिन कंटिन्यू फिर इस सेट को बनाने के लिए। माशाल्लाह ये सेट भी इन्होंने ही इस पर बहुत कोशिशें की हैं। मेरी मुराद हमारे फरहान भाई हैं, वैसे तो बहुत सारे इस्लामी भाई हैं, हम फरहान भाई को आज क्यों दिखा रहे हैं आपको, ये कारपेंटर होने के साथ साथ आज माशाल्लाह इनके सर पर इमामा भी है, चेहरे पे दाढ़ी शरीफ भी जगमगा रही है। पहले हम आपको दिखाते हैं फरहान भाई, पहले कैसे देखते हैं। किसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। जी फरहान भाई माशाल्लाह कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह पाक का एहसान है सब। माशाल्लाह करम माशाल्लाह। मालिक फरहान भाई कारपेंटर शुरू से थे आप? मदनी चैनल से पहले भी यही काम करते थे? नहीं ऐसा नहीं है साहब। हाँ। नवाबशाह का मकसद, नवाबशाह में रहते थे अच्छा। तो परचून की दुकान वगैरह थी, तो फिर ये काम कैसे सीखा आपने? कजन ने जो है ना फोन करा कराची, बोला इधर आ जाओ। ठीक है। इधर आया, मैं काम वगैरह सीखा। अच्छा, कारपेंटर बन चुके थे फिर मदनी चैनल में? तकरीबन। अच्छा, कैसा लगता है आप जब सेट बनाते हैं फिर वो सेट स्क्रीन पर लोग देखते हैं? खुशी होती है, बाबा का करम है, इधर बैठे हैं अल्लाह के करम से, माशाल्लाह बाबा ने करम फरमाया। ये चेहरे पर दाढ़ी और सर पर इमामा ये कैसे आ गया? ये अल्हम्दुलिल्लाह नीचे स्टूडियो है छोटा जी हमारा ना, फैजान अत्तार के मकसद उधरी जी। तो ऐसी बाबा का मुज़ाकरा ख़त्म हुआ था, मेरे साथ एक इस्लामी भाई थे अपने चैनल के, तो अंदर थे रूम के अंदर हम दोनों, तो उन्होंने बोला बाबा से मिलना है, तो मेरा यार और पूछ ये तो करम हो जाएगा, हाँ। इससे अच्छी क्या बात है। बोला ठीक है आ जाओ। अब बाबा जो है ना तशरीफ़ फरमा हुए, वहाँ पे लाइटें वगैरह ऑफ थी, ना कोई गार्ड कोई भी नहीं था, सिर्फ मकसद बाबा के खादिम
میں اور اس سے ہم 4 بندے، صرف 4۔ کیا بات ہے، اکیلے میں ملاقات ہو؟ میرے باپا نے بڑا کرم فرمایا، تو باپا نے جیسی مقصد سینے لگایا، میری سینے لگا لیا، کیا بات ہے، کیا عرض بات پہ میں نے کہا باپا سے، باپا نے بولا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ میرے باپا نے گلے لگایا مجھے، کہنے لگے ماما، تو میں نے باپا سے یہی کہا، میرا باپا ایک دفعہ باندھ کے چھوڑ چکا ہوں، اگر انشاءاللہ آپ اپنے ہاتھوں سے سر پہ امامے کا تاج سجا دیں گے انشاءاللہ قبر تلک ساتھ جائے گا۔ تو نہیں بتا سکتا باپا کی کیا کیفیت تھی اس ٹائم پہ، میں نہیں بتا سکتا کسی کو بھی۔ اور میرے باپا اس طریقے سے ایک دم ہو گئے تھے کہ مقصد پیسے نکالوں اور کسی کو دوں، فٹافٹ امامہ لے کر آئے اور میں جو ہے نا باندھ دوں سر پہ۔ اللہ، تو بس اس رات کو ایسا کرم ہوا، باپا نے بولا داڑھی، میرا باپا سب کچھ۔ اللہ ماشاء اللہ۔ ایک اور اسلام ہمارے ساتھ ہیں مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اینیمیشن کے کریٹو ڈپارٹمنٹ کے ایسے اینیمیٹر ہیں جو ہمارے سینئر ترین اینیمیٹر کہلاتے ہیں اور قابل ترین بھی کہلاتے ہیں ماشاءاللہ۔ جی فیصل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ کچھ بتائیں، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، آپ تو مطلب ایک نارمل سے اسلام بھائی لگتے ہیں، لیکن آپ کی تعریف ہم جب ڈائریکٹر سے سنتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے اینیمیٹر بھی ہیں اور بڑی اچھی ڈیزائننگ کرتے ہیں، تو یہ سب کیسے اور یہ ماحول کیسے ملا؟ یہ خیر ہے تو بچپن سے ہی دعوت اسلامی کے ساتھ ایک طرح سے، لیکن جب انفرادی کوشش جب جیسے کوئی اسلامی بھائی کرتے تھے تو ہم بھاگ جایا کرتے تھے۔ شاباش۔ تو ایسا ہوا کہ جب اس فیلڈ میں آئے، کام کرنا شروع کیا، تو ہمارے پاس آتے تھے وہ اعلانات بنانے کے لیے نا، جیسے مسجد المدینہ بالغانی اس طرح کے، تو وہ اکثر آگے کہتے رہتے تھے کہ ہمارے چینل کے مشورے ہو رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں، اور آپ جیسے اسلامی بھائیوں کی تو بہت ضرورت بھی ہے۔ تو میں بولتا تھا کہ ہم لوگ کریں گے کیا وہاں پہ، ہمارا کام تو اینیمیشن کا ہے، وہ تو تقریباً ویسے ہی چلتا رہتا ہے، 2 بندے بیٹھے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ میں نے ان کو یہ بتایا اس طرح کا اینیمیشن کا کام ہی نہیں ہے، کام ہی آپ نہیں کسی اور چینل پہ کرتے تھے کام؟ نہیں، پروڈکشنز وغیرہ میں ہوتا تھا۔ اچھا ٹھیک۔ تو پھر وہ چلتے چلتے اس طرح سے سلسلہ ایسا ہوا کہ چینل آ بھی گیا، ٹائم ہو گیا تھوڑا، پھر وہ دوبارہ آئے کہ بھئی اب تو چینل بھی ہمارا آ گیا ہے باقاعدہ، اب تو چل رہا ہے، آپ دوبارہ آؤ۔ تو میں اس حوالے سے پھر دوستوں سے مشورہ کرتا رہتا تھا کہ یار مدنی چینل جوائن کریں نہیں کریں، کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ اس طرح کے جیسے آپ کا کام ہے، اس طرح کے اسلامی بھائیوں کی ضرورت ہے ابھی ہم لوگوں کو نا۔ تو پھر ایک دوست نے کہا، مشورہ دیا، بولے کہ اگر آپ یعنی کہ اس میں تھوڑے سے ڈاماڈول ہو فیصلے میں کہ جوائن کریں نہیں کریں، تو یہ فیصلہ اپنے ماں باپ کے سامنے آپ رکھ دو، تو جو فیصلہ وہ کریں آپ اس پہ یعنی کہ ایگری کر دینا۔ تو امی ابو سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا دیکھو تمہارے سامنے پوری زندگی ہے، تو جو بہتر تمہیں لگے وہ کرو۔ تو دوست سے پھر وہی مشورہ کیا میں نے کہ بھئی کریں نہیں کریں آپ بتاؤ، تو انہوں نے کہا ایک کام کرو، آپ جاؤ، اگر سمجھ میں آیا تو ٹھیک، ورنہ واپسی آ جانا۔ تو جب یہاں پہ آئے تو انٹرویوز وغیرہ ہوا، تو سیلری کے اوپر تھوڑا سا نوک جھوک رہتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی جو سیلریز ہیں اینیمیشن حوالے سے بہت ہائی فائی ہوتی ہیں باہر۔ خیر وہ چلتے چلتے سلسلہ ایسا ہوا کہ پھر امی سے ایک مرتبہ میں نے کہا کہ بھائی دیکھیں اس طرح کا ہے، اب آپ کیا کہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا کر لو۔ تو پھر میں نے یہاں پہ حامی بھر دی تھی نا، تو اسی دوران پھر ایسا ہوا کہ بیچ میں پھر دوستوں کی کال آنا شروع ہو گئی، تم کہاں پھنس گئے ہو جا کے، ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے آپ کا فیوچر کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرو گے اگر نکال دیں گے تو پھر آگے تمہارے پاس ہے کیا آگے دکھانے کے لیے، تم اسلامک کام دکھاؤ گے سارا کا سارا۔ تو دماغ میں اس طرح کے سوال آتے تھے کہ یار دوبارہ چلتے ہیں فیلڈ میں نا۔ تو اسی دوران ہوا ایسا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اچھا جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو سارے اسلامی بھائی ایک آئے، اور اچھا ایک وہ اس کا احسال ثواب کا جو ایک دکھا سلسلہ، وہ بہت اچھا یعنی کہ دیکھا دل خوش ہوا نا۔ تو اسی دوران ایک دوست مارکیٹ کا تھا، وہ تو ایز اے ڈائریکٹر بھی تھا وہ، تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ کہیں پکنک سے آ رہے تھے، تو جب اس کے جنازے میں ہم لوگ گئے تو میرے خیال سے شاید 2 یا 3 لوگ ہی ایسے ہوں گے جنہوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں، ورنہ تو سارے ننگے سر، اور اس طرح کی ڈریسنگ تھی کہ دیکھ کے جب والد صاحب کا میرے کو انتقال کا ٹائم یاد آتا تھا اور میں اس کو دیکھتا تھا تو میں بولتا تھا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے جو میں یہاں پہ ہوں ابھی تک۔ واہ واہ، دعوت اسلامی والے جو آپ کے والد صاحب کے جنازے میں آیا، اس نے آپ کو انسپائر کیا، آپ کو متاثر کیا، یہ ماحول کتنا اچھا ہے، ہمارے دکھ درد میں اسلامی بھائی ساتھ دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے ساتھ ایک ایسے اسلامی بھائی موجود ہیں، آپ نے بہت سارے مدنی خاکے دیکھے ہوں گے، کچھ خاکے ایسے ہیں جو انہوں نے بنائے۔ اچھا یہ اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہے، خصوصی اسلامی بھائیوں کا گویا انہوں نے کورس بھی کیا ہوا ہے،
کئی خصوصی اسلام بھائی کی تربیت بھی فرماتے ہیں. یہ بھی جب اشارے کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ خصوصی فیصلہ کرنا مشکل ہو. میں بھی سچی بات ہے ان کو پہلے خصوصی سمجھتا تھا، لیکن الحمدللہ اب ان کے ساتھ سفر مدینہ کی سعادت ملی. ان کے اندر ایک بڑی خداداد صلاحیت ہے. مدنی چینل کے ہمارے سینئر اسلام بتاتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ کہیں سے یہ ٹریننگ، جس کو کہے کہ کسی ڈائریکٹر کے پہلے اسسٹنٹ رہے ہوں، لیکن آج یہ جا کر جو ہے وہ شہزاد بھائی بتائیں گے. شہزاد بھائی کیا ٹیکنیکل یہ کام کر کے آ جاتے ہیں؟ اصل میں ایک ہے نا پروڈکشن کے لیے، سنگل کیمرہ پروڈکشن کے لیے تھوڑا سا ہے نا کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے، کس طرح کرنا ہے، کیا فریم بنانا ہے، لائٹنگ. لیکن الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیت سے نوازا ہے کہ یہ یعنی انہوں نے جب ریکارڈ یہاں پر مدنی چینل میں ڈپارٹمنٹ میں آئے، یہ خصوصی وہ شعبہ چھوڑ کر، تو انہوں نے کچھ کام یعنی ایز اے ڈائریکٹر کرنا شروع کیا. تو انہوں نے اس سے پہلے کسی کو اسسٹ نہیں کیا، جیسے کچھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ہمیں اسسٹ کیا، کسی اور کو اسسٹ کیا. انہوں نے بس اسٹارٹ لے لیا نا، اور پہلا ہی آپ یعنی اگر نگران شورا سے بھی آپ نے ان کی تعریفیں سنی ہوگی، یعنی ایک جو پروفیشنل ڈائریکٹر ہوتا ہے نا، اس طرح کا انہوں نے کام کیا. بہت حیرت انگیز بات ہے. تو اس یعنی ان کی عمر کے حساب سے بھی آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ انہوں نے جس طرح کا کام کیا ہے نا، انبلیویبل. شبیر بھائی یہ کیا کہاں سے سیکھا آپ نے؟ یہ ذرا بتائیں تو صحیح، کون سے انسٹیٹیوٹ سے آپ نے سب سیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عرض کرتا ہوں کہ ہماری تربیت گاہ جو ہے ہمارا مدنی مرکز ہے فیضان مدینہ. جو بھی تربیت ملی ہے الحمدللہ عز و جل یہیں سے ملی. اور جیسے ابھی شہزاد بھائی نے ارشاد فرمایا کہ بغیر اسسٹ کیے کسی کو یہ ڈائریکشن دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور پیر و مرشد کی نظر ہے. مجھے شروع سے شوق تھا کہ میں کچھ کروں اس مدنی ماحول میں آنے کے بعد. اسی طرح ایک دفعہ حاجی امین رکن شورا جو ہے ان سے میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے کچھ ریکارڈنگ کی ہوئی ہے اور اس کی ایک فہرست ہے میرے پاس، یہ چیزیں ہم بنا سکتے ہیں. تو انہوں نے لسٹ دیکھی تو میں نے ان سے اجازت مانگی تھی کہ کچھ گھنٹہ 2 گھنٹے مجھے اپنے جدول میں سے چینل کے لیے مل جایا کریں، تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے وہ لسٹ دیکھ کے کہا کہ اس کے لیے تو 8-10 شبیر ہونے چاہیے، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا، آپ اکیلے کیسے کرو گے؟ تو میں نے آپ اجازت عطا فرما دیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو الحمدللہ جب چینل کے اندر میں نے قدم رکھا یہاں پہ تو میری ایک نیا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. مجھے اتنا اس کے بارے میں نالج نہیں تھا کہ کون کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. تو رہنمائی ہوتی رہی الحمدللہ. ہمارے اکبر مدنی ہیں، ان سے مشورہ تھا. رضوان مدنی ہے، یہ بھی گائیڈ کرتے تھے الحمدللہ. تو اسی طرح ہمارے اسلم بھائی، اسلم سگار، شہزاد بھائی، ان سے بھی معلومات میں لیتا رہتا تھا، میں یہ کرنے لگا ہوں، کیسے کروں، کس طرح کروں. تو پہلی دفعہ جو میں نے جو ایک چیز بنائی تھی وہ پرومو تھا یہ بین الاقوامی اجتماع کا. بین الاقوامی اجتماع کی اسمبلی کی شارٹ ڈاکومنٹری تھی جس میں وائس اوور بھی ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی کی تھی. انہوں نے اپنی وائس میں اس کے اوپر ڈاکومنٹری جو خصوص اسلام بھائی کی مختصر سی تھی وہ بنی. تو ماشاءاللہ شبیر بھائی پھر آگے بڑھتے چلے گئے. یہ ڈائریکشن پھر آپ نے مدنی خاکے بنانا شروع کیے، یہ کام سے سیکھتے گئے آپ؟ بس ایسے ہی حوصلہ افزائی فرماتے تھے اسلام بھائی. ہم الحمدللہ بالخصوص میرا واسطہ زیادہ پڑتا تھا اکبر مدنی سے، رضوان مدنی سے، ہمارے اسلم بھائی آتے جاتے، شہزاد بھائی سے میں ٹچ دے لیتا تھا، حضور یہ کام کرنا. پھر اس طرح جواد بھائی کے ساتھ مجھے ایک فلڈ پیکج بنانے کا موقع ملا. تو ان کے انداز کو میں دیکھ رہا تھا یہ کر کیا رہے ہیں نا. مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس طرح شاٹ لیتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں. تو انہوں نے جس انداز میں وہ بنایا تو تھوڑا سا میں نے لرننگ پروسیس کتنا اچھا ہوتا ہے. اچھے مشاہدہ کرنے والے اور اچھے آبزرور آپ ہوں تو بہت جلدی چیزیں سیکھ جاتے ہیں. ہمارے شبیر بھائی نے اب تک بہت سارے کام کیے، آئیے اس کام کی بھی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جو مدنی چینل سبحان اللہ. نمبر 1 سیدھے ہاتھ سے پانی نہیں جی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے. جی سیدھے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے. یاسر بھائی اس کو سربند کہتے ہیں، مگر حامد بھائی میں نے تو کسی کو باندھتے ہوئے نہیں دیکھا. یاسر بھائی جس ٹوپی پہ امام شریف باندھتے ہیں نا، جو اس ٹوپی کے نیچے ہوتا ہے، اس لیے آپ کی نظر نہیں پڑی. میرے خیال میں گھر سے نکلنے کی اچھی نیتیں کرنا بھول گئے. گھر سے نکلنے کی نیتیں بھی ہوتی ہیں. جی مدثر بھائی، ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کر لینی چاہیے.
یہ خوشبو تم نے کہاں سے لی؟ یہ خوشبو اسلامی بھائیوں نے تحفے میں دی تھی ابو. ہماری تو جب بھی اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے تو ہمیشہ رسالہ ہی تحفے میں دیا، ہمیں تو کسی نے خوشبو نہیں دی. ہاں، گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں بیٹا، گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. جی جی جی، کتنی بری بات ہے کان لگا کر دوسروں کی باتیں سننا. ہم اس وقت مسجد میں ہوتے ہیں جو اللہ کا گھر ہے، کیا وہاں بھی ہم اپنی آوازیں بلند کریں گے اور دیگر لوگوں کو غیبت کے موقع فراہم کریں گے؟ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے واقعات ہیں اور بہت ساری داستانیں ہیں. الحمدللہ یہ سلسلہ آپ نے دیکھا، ایسا پھر کبھی سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے اور بہت سارے واقعات آپ کو سنائیں گے. آج ہم اجازت دیجیے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس بار جو عید ہم نے منائی، مولا کریم یہ خوشیاں ہمیں دیر پا عطا فرمائے، ہماری خوشیوں کو دوام بخشے، جو غم زدہ ہیں ان کے غم کا مداوع ہو جائے، اور رب کریم ہمیں وہ عید بھی عطا فرمائے جس کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں، تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب بے تمانا مدنی مدینے والے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک.